अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सवाल और मैं हूं मिसबा से। प्रोग्राम के आगाज़ में बात होगी रवा माली साल के पहले 5 माह जुलाई ta नवंबर जो है 2025 के दौरान पावर सेक्टर के सर्कुलर डेट में 223 अरब रुपए का इजाफा हो गया है, जिसके बाद बिजली के शोबे में जो सर्कुलर डेट है वो 1837 अरब रुपए पर पहुंच चुका है। जो जून 2025 में जो है वो 1614 अरब रुपए था। नाज़रीन, सितंबर 2025 में जो है वो वफाकी हुकूमत और 18 कमर्शियल बैंक्स के दरमियान पावर सेक्टर के गर्दिशी कर्जे में कमी के लिए मुआहदों पर दस्तखत भी किए गए थे, मगर इसके बावजूद भी हालिया अदादोशुमार में कर्जे जो है उनमें दोबारा इजाफे का रुझान है। इस पर बात होगी। इसके साथ साथ जो है एहसन इकबाल कहते हैं कि दुनिया में जिसकी लाठी उसकी भैंस का कानून चल रहा है। हम अपनी लाठी को कहते हैं कि कमजोर नहीं होने देंगे। हमारी लाठी मजबूत होगी तो हमारी सियासत और मईशत भी मजबूत होगी। मजीद बात करें तो पाकिस्तान की अमरीकी जो पॉलिसीज है इसके हवाले से भी डिबेट होगी कि क्या पाकिस्तान की जो अमेरिका के हवाले से पॉलिसीज हैं वो कामयाब हैं। इसके साथ साथ ईरान की जानिब से भी एक स्टेटमेंट सामने आई। कहा गया कि किसी किस्म की जो फौजी जारियत है उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। और प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम डिबेट करेंगे। मजहबी अमूर कमेटी जो है उनकी जानिब से कहा गया है कि रोजा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पाकिस्तानी अवाम की जानिब से हाजिरी के लिए पार्लियामानी वक्त जो है वो सरकारी खर्च पर भिजवाया जाए। ये तमाम तर मौज़ूआत हमारी आज की डिबेट का हिस्सा होंगे और इन पे मुतल्लिल गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं एहसन ज़िया साहब, सीनियर एनालिस्ट हैं, कौमी और बैनुल-अक़वामी अमूर पर गहरी नज़र रखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अस्सलाम वालेकुम एहसन ज़िया साहब, सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि रवा माली साल के पहले 5 माह में जुलाई ta नवंबर 2025 के दौरान पावर सेक्टर के जो सर्कुलर डेट है उसमें 223 अरब रुपए का जो है वो इजाफा हो गया। क्या कहेंगे ये जो गर्दिशी कर्जा है ये दरअसल है क्या, इसके बढ़ने की वजूहात क्या हैं और फिर हुकूमत जो है वो इसकी रोकथाम के लिए क्या इकदाम कर रही है? देखिए, ये जो गर्दिशी कर्जा है ना मिसबा, इसकी बुनियादी वजह आपके आईपीपीज है। सही। उनको जो पेमेंट्स होती हैं जब वो नहीं होती तो फिर वो बढ़ जाता है आपका कर्ज जो है उसके ऊपर। आप समझ लें सूद भी बढ़ जाता है, कर्ज भी बढ़ जाता है और उसी को गर्दिशी आप कर्जा कहते हैं, क्योंकि बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है ना आपका खराब हो जाता है। जिसकी वजह से फिर ये है कि मुल्क के अंदर जो है बिजली का बहरान भी आपको अक्सर नजर आता है, या बिजली जो है वो महंगी होती है। और ये एक ऐसा नासूर है कि ये इस पर बहुत सारी बात भी हुई। जमात इस्लामी ने भी इसको बड़ा हाईलाइट किया। पिछले दिनों आपको याद है कि उन्होंने एक मूवमेंट भी चलाई, इस्लामाबाद में धरने भी दिए। लेकिन हुकूमत की तमाम तर तौजीहात के बावजूद और तमाम तर उनकी जो गारंटीज हैं या यकीन दहानियां आवाम को, इस गर्दिशी कर्जे को ख़त्म नहीं किया जा सका। आईपीपीज हैं ऑलमोस्ट, मेरा ख्याल है 100 आईपीपीज हैं। और आपको पता है कि इसके अंदर मुख्तलिफ किस्म की जो कंपनी है, फॉरेन भी हैं और लोकल भी हैं। और कहा यही जा रहा है, बताया यही जा रहा है कि इसमें बेसिकली आपके अपने लोकल्स लोग हैं जो मुख्तलिफ नामों से कंपनियां जो हैं वो रजिस्टर्ड हैं, या वो पाकिस्तान के अंदर ये वाला बिजली की तरसील कर कर ये कारोबार कर रहे हैं। और जो पिछले दिनों नाम भी आए हैं जो डाइवल्ज हुए हैं अभी तक, वो ज़्यादातर आपके जो पावरफुल पर्सनैलिटीज़ हैं पाकिस्तान की, उसमें आप शरीफ ख़ानदान कह लें, आप उसमें जरदारी ख़ानदान कह लें, और जितने भी दीगर लोग हैं पावरफुल, ये उनकी बेसिकली कंपनियां हैं और ये पेमेंट भी इन्हीं को जाती है। तो ये होता ही है कि जब कभी भी इस पे आप देखते हैं कि बिजली का क्राइसिस पैदा होता है और बिजली महंगी हो जाती है, जो कि हो रही है मुसलसल, तो फिर होता ही है कि इनको पेमेंट की जाए। तो जब पेमेंट करने की बात आती है तो पाकिस्तान का जो टैक्स पेयर है उसी के पैसों के ऊपर वो इनको टैक्स पे करता है और उसी में से इनको पेमेंट भी होती है, और ये फिर बिजली भी महंगी करके और मजीद टैक्सेस लेते हैं। तो ये एक विशियस सर्कल है जो चल रहा है। और इस वक्त दोबारा तकरीबन 18 जो है आप समझे 1000 अरब से ज्यादा का जो है ना इसमें अब दोबारा से कर्जा जो है ये चढ़ चुका है, 1800 तकरीबन गालबन। और ये 225 आपने कहा, तो 1800 का मतलब ये है कि ये 2000 के करीब जाने के दोबारा करीब हो चुका है। तो ये जो सर्कुलर डेट है इसके लिए आपको पता है गवर्नमेंट स्पेशल फिर एक क्या कहती है स्टेप्स उठाती है और फिर इसकी पेमेंट कर दी जाती है। लेकिन आप बारहा इसको पेमेंट कर लें और करते भी रहे हैं, लेकिन उसके बाद जो असल मसला है वो ये है कि ये खत्म नहीं होता। ये एक समझें कि एक चुड़ैल की आंत की तरह है जो बढ़ता ही चला जा रहा है। तो ये सूरत हाल है। और अब इसके लिए
دوبارہ یہ بڑھ گیا ہے. دوبارہ حکومت جو ہے وہ ان گردشی قرضوں میں کمی کے لیے کیا اقدامات کر رہی ہے؟ کوئی اقدامات نہیں کر رہی. ماضی کے اندر بھی یہ ہے کہ ٹیکس پیئر کے منی سے ان کو پیمنٹ کر دی گئی. اب یہ دوبارہ سے پھر 2000 آپ دیکھیں ارب روپے کے قریب جا پہنچا ہے. تو یہ ایک ہیوج اماؤنٹ ہے جس کے لیے پھر قوم کے اوپر نئے ٹیکسز لگائے جائیں گے, کیونکہ ماضی کے اندر بھی نئے ٹیکسز لگا کر اس کو ختم کیا گیا. پہلے تو خیر یہ سے بھی زیادہ بڑھ گیا تھا, کم ہوا. اس کا مطلب یہ ہے کہ آئی پی پیز کے ساتھ جو آپ نے ریسنٹلی معاہدے کیے تھے اور ری شیڈول کیا تھا ان کی پیمنٹس کو, کچھ کے بارے میں کہا تھا کہ انہوں نے پیمنٹیں کم کر دی ہیں, بڑی یہ نوید سنائی گئی تھی. تو اب اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ ساری باتیں میرا خیال ہے ہوا ہو چکی ہیں, اور دوبارہ سے اگر گردشی قرضہ بڑھ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنے بھی آپ نے معاہدے کیے تھے اس کا کوئی خاطر خواہ فائدہ نہیں پہنچا. ایسے صاحب جو معاہدے آئی پی پیز کے ساتھ کیے گئے یا منصوبے جو لگائے گئے, اس کے بدلے میں آئی پی پیز جو ہے وہ آپ سے سود سمیت منافع تو بٹور ہی رہا ہے, تو پھر بھی پرابلمز جو ہیں وہ وہیں کی وہیں کھڑی ہیں, اور اس کے بعد ہمیں بھی کچھ حل کی طرف جانا چاہیے تھا. پھر ڈیمز بنانا تو بڑی دور کی بات, ہم نے تو ایک لائسنس تک جو ہے وہ انرجی کے لیے حاصل نہیں کیا. تو اگر وہ آئی پی پی سے وہ آئی پی پی جو ہیں وہ سود سمیت منافع بٹور رہی ہیں تو ہماری پرابلمز پھر وہیں پہ کھڑی ہے. جی بالکل, غیر شفافیت اس میں بہت زیادہ ہے مصباح. اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ اس کے اندر آپ یہ دیکھ لیں کہ جو بھی معاہدے انہوں نے کیے اس کے تحت تو یہ تھا کہ ریٹ انہوں نے ہمیں بتایا گیا جی کم کر دی ہیں گئے ہیں, لیکن اگر کر دیے گئے ہیں تو پھر یہ صورتحال کیوں ہے. اور مزید یہ ہے کہ آئی پی پیز جو ہیں ہمیں ٹرانسفر ہونا تھا, ان کے معاہدوں سے ہٹ کر نکلنا چاہیے, لیکن بدقسمتی سے ان کو ایکسٹینشن دے دی گئی. صحیح. یعنی ابھی یہ جو 16 ماہ کی گورنمنٹ گئی ہے اس دوران بھی, اور ابھی بھی اگر دیکھیں تو وہ ایکسٹینشن پہ جو ہے نا ابھی آئی پی پیز پھر چل رہے ہیں, ان کے ساتھ معاہدے پھر جو ہے آگے بڑھ رہے ہیں, کیونکہ اس میں کہا یہ جاتا ہے کہ جن شرائط کے اوپر انہیں کیا گیا تھا اس میں آپ کے ورلڈ بینک ہو گیا یا آپ کے انٹرنیشنل جو مانیٹری فنڈ ہے یا انٹرنیشنل جو ادارے ہیں مالیاتی وہ اس میں گارنٹر ہیں. تو اب آپ پھنسے ہوئے ہیں, اور میرا خیال ہے کہ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ وہ لوگ اس کے ذمہ دار ہیں جنہوں نے بغیر سوچے سمجھے قوم کو اس ویشس سرکل میں داخل کر دیا. ڈیفینیٹلی اس کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ بھی شامل ہے, مسلم نواز کی گورنمنٹ بھی شامل ہے, کہ انہوں نے ان کے جو معاہدے ہیں ان کو ایکسٹینڈ کیا, نہ کہ ابھی تک ختم کیا ہے. تو ایسا سب جب مذاکرات ہوئے آئی پی پیز کے ساتھ تو اس وقت بھی یہ نوید سنائی گئی کہ اب چونکہ مذاکرات ہو گئے ہیں, معاملات کافی حد تک سارٹ آؤٹ ہو چکے ہیں, اب جو گردشی قرضے ہیں کہا گیا کہ اب ان میں کمی واقع ہو جائے گی. تو کیا اس وقت غلط کہا گیا تھا یا اس وقت بھی کمی واقع نہیں ہوئی تھی, صرف جسے ہم عام کہتے ہیں اس وقت بھی لالی پاپ دیا گیا تھا؟ جی بالکل, سب سے پہلے بات یہ ہے کہ جب یہ کیے گئے تھے, اور آپ کو پتا ہے کہ ہائیڈل ہماری پاور تو بیسیکلی ہمارے ڈیمز ہے, سب کچھ ہمیں چاہیے تھا کہ اسی کو امپروو کرتے اور اسی کے ذریعے بجلی کو بڑھاتے, لیکن ہمارے یہاں پر تیل سے بجلی حاصل کرنے کا جو ایک نیا طریقہ کار جو تھا وہ یہاں پر لایا گیا, اس کے جو نتیجے نکلے ہیں وہ بڑے خطرناک قوم کے لیے نکلے ہیں. ابھی بھی آپ دیکھ لیں کہ ابھی سابقہ وزیر صنعت ہیں پنجاب کے ایس ایم تنویر صاحب, ان کی پریس کانفرنس سن لیں. ابھی ریسنٹلی انہوں نے یہ کہا ہے کہ جناب پنجاب کے اندر 150 سے کے قریب جو ہیں ٹیکسٹائل ملیں بند ہو چکی ہیں, اس کے علاوہ 400-500 اس سے ریلیٹڈ جو فیکٹری ہیں وہ بھی اس کے اندر آپ سمجھ لیں کہ متاثر ہوئی ہیں. تو اب 150 ٹیکسٹائل ملوں کا بند ہونا, آپ سمجھ لیں کہ کتنی بڑی آپ کی ایکسپورٹ کی کمی آئی ہے. آپ کے ایکسپورٹ کے اندر جو ٹیکسٹائل ملوں ہیں ان کا بہت بڑا جو ہے ان کا ایک رول ہے. تو اب یہ کیوں بند ہوئی ہیں, اس کے اندر جو انہوں نے بیانات دیے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی کاسٹ آف پروڈکشن بہت زیادہ ہے, اور اس کے اوپر ایک ٹیکسز بھی ایک تو 60% ہے, دوسرا کاسٹ آف پروڈکشن اتنی زیادہ ہے, بجلی اتنی زیادہ مہنگی ہے کہ ریجن کے اندر سب سے مہنگی بجلی مل رہی ہے. تو اب ممکن نہیں رہا ٹیکسٹائل ملوں کے لیے کہ یا ان کے مالکوں کے لیے کہ وہ اپنی ٹیکسٹائل ملیں چلا سکیں, مزدوروں کا بوجھ اور جو کاسٹ آف پروڈکشن اسے برداشت کر سکیں. تو 150 کے قریب ملیں بند ہوئی ہیں. اچھا, اب یہ جو بوجھ ہے جو سرکولر ڈیٹ کا ہے, تو ایک تو آپ یہ سمجھ لیں کہ بجلی مہنگی ہونے کی صورت میں ساری قوم بھگتتی ہے, وہ کمرشل ہوں, وہ آپ کے ڈومیسٹک کنزیومر ہوں, سب کی جو سب ہیں وہ مہنگی بجلی خرید رہے ہیں. آپ کی جو درآمدات ہیں وہ بڑھ رہی ہیں, آپ کی برآمدات تیزی سے کم ہو رہی ہیں. تو یہ جو ویشس سرکل ہے جس میں آپ بیلنس آف پیمنٹ آپ کا آؤٹ ہو چکا ہے وہ پھر بڑھے گا. پھر اچھا اس کے علاوہ آپ کیا کریں گے کہ جب آپ نے اس کو واپس کرنا ہے, ظاہری بات ہے یہ تقریباً 2000 ارب کے قریب جو ہے قرضہ جب بن جائے گا, تو پھر آپ کیا کریں گے کہ آپ پھر ایک دفعہ نئے ٹیکسز لگائیں گے, یا بجلی کے اوپر کوئی نئے ٹیکسز لگا دیں گے, یا آپ انڈائریکٹ ٹیکسز لگا کر اس کو عوام سے پھر ریکور کریں گے. عوام کی صورتحال آپ کے سامنے ہے. آپ کا جو انویسٹر ہے وہ جا چکا ہے پاکستان چھوڑ کر, فورن انویسٹر جو ہے بڑی بہت زیادہ کمپنیاں جو ہیں وہ جا چکی ہیں. آپ کی لوکل کمپنیاں جو ہیں وہ خود
میرا خیال ہے خود کو بہت زیادہ سمجھ رہی ہیں کہ سفوکیشن کا شکار ہیں، اور ان کے لیے بھی کام جو چلانا ہے وہ انتہائی مشکل ہو چکا ہے. تو یہ ایک منحوس چکر ہے جو پاکستانی معیشت کو گھیرے ہوئے ہے، اور یہ سرکولر ڈیٹ جو ہے اسی صورت میں ختم ہو سکتا ہے کہ جب آپ انرجی کے ریسورسز جو ہیں وہ بدلیں، جس میں آپ کا اس سولر. کی کیا وجہ ہے سینئر صاحب؟ پھر ہم جب ہمیں پتہ ہے کہ اس طرح کے معاملات ہیں یا اتنے حالات خراب ہیں، تو پھر ہم بجلی پیدا کرنے کے جو متبادل ذرائع ہیں اس کی طرف ہم کیوں نہیں جاتے؟ شمسی توانائی ہے، نہری ٹربائنس ہے، جیو تھرمل ہے، اس طرح کے جو پاور سیکٹرز ہیں ہم اس طرف کیوں نہیں جاتے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں ہمارے یہاں پر حکومت کے لیے آسان جو کمائی کا طریقہ ہے وہ انڈائریکٹ ٹیکسز ہیں. اچھا. وہ بجلی پہ لگا لیں یا کسی اور چیز پہ لگا لیں، گیس پہ لگا لیں، عام شے خورد و نوش پہ لگا لیں، کیونکہ ہماری پروڈکشن ہی کوئی نہیں ہے. اچھا. تو جو حکومت ہے اس کے پاس ایک ہی طریقہ ہے کہ عوام پر ٹیکس لگا دیں. اچھا، وہ آپ ٹیکس لگاتے چلے جاتے ہیں. تو ابھی آپ نے سولر انرجی کی بات کی تو وہ تیزی سے لگ رہا تھا، لیکن اس کو ڈسکریج کرنے کے لیے دیکھیں آپ کا جو گرین میٹر والی جو پالیسی تھی وہ چینج ہو گئی، کیونکہ ظاہری بات ہے جب لوگ شمسی توانائی کی طرف جا رہے ہیں تو پھر جو آپ کا یہ وابڈا ہے یا آپ کے جو اس وقت مختلف جو ترسیل کر رہی ہیں بجلی جو ہیں کمپنیاں، وہ نقصان میں چلی گئیں اور انہوں نے پھر وہ پالیسی ختم کر دی. ہمارے یہاں پر ایک بڑی میں سمجھتا ہوں نوکرشاہی جو ہے، بڑی پلاننگ کے ساتھ اس نے جو پالیسیز بنائی ہیں اس میں کمیشن مافیا بہت بڑا رول پلے کر رہی ہے. اور وہ جو کمیشن مافیا ہے یا جو آپ کے سمجھے کہ اس کے اندر گینگز بنے ہوئے ہیں لوٹ مار کے، وہ جو ہے پالیسیز کو ٹھیک نہیں کرنے دے رہے. ان کا انفلوئنس جو ہے آپ کے سیاستدانوں کے اوپر بھی ہے، ان کا انفلوئنس جو ہے آپ کے جو بیوروکریٹس ہیں، آپ کی جو مشینری ہے اس کے اوپر ہے، جو سرکاری مشینری ہے. تو لباب یہ ہے کہ اس وقت ایک ویشس سرکل ہے، اور یہ ختم اس لیے نہیں ہو رہے کہ اس میں خود گورنمنٹ کی انوالومنٹ ہے، اس میں بیوروکریسی کی انوالومنٹ ہے، یہ جو لوٹ مار کا بازار گرم ہے. اور اگر آپ ان کے پیچھے چلے جائیں، آئی پی پی اس کے پیچھے، تو وہی خاندان ہے جو باقی شعبوں کے اندر اس وقت شب خون مار رہے ہیں اقتصادی طور پر، معاشی طور پر. وہی آپ کو یہاں پہ بھی نظر آئیں گے. ایسے صاحب توانائی کے بحران پہ قابو پانے کے لیے جو ہے ہم چونکہ ابھی آپ ذکر کریں کہ ہم متبادل چیزوں کی طرف اس لیے نہیں آ رہے تھے کیوں چونکہ ہمیں جو ہے وہ بڑا آسان لگتا ہے کہ عوام کے اوپر بوجھ ڈال دیں یا ڈائریکٹ یا پھر انڈائریکٹلی جو ہے وہ ٹیکسز لگا دیں. توانائی کے بحران پر قابو پانے کے لیے ہم نے جو ہے حکومت نے رینٹل پاور سیکٹر کا بھی سہارا لیا، جو کہ انتہائی مہنگا منصوبہ ہے، اور اس کا تو جو ایشیائی ترقیاتی بینک ہے اس نے بھی واضح کیا کہ یہ منصوبہ مہنگا بھی ہے اور ناکام منصوبہ ثابت ہوا. تو جب ایک چیز واضح ہو جاتی ہے کہ ایک تو وہ کوسٹلی بھی ہے، مہنگا بھی ہے، پھر ناکام منصوبہ بھی ہے، اور آپ کو وہ چیز پتہ بھی ہے، اس کے باوجود بھی آپ اسی طرف دیکھیں یہ کوتا اندیش قسم کی پالیسیاں ہیں. عاقبت نا اندیش ہمارے جو حکمران ہیں، جو ہمارے ابراب اختیار ہیں، ماضی میں جو کچھ یہ کرتے رہے. حالانکہ ہائیڈل پاور جو ہے آپ کے لیے ایک آسان طریقہ ہے، اس لیے کہ پاکستان کے اندر دنیا کے بڑے گلیشیئرز موجود ہیں، اور وہ پانی آپ کو پتہ ہے اس دفعہ بھی جب سیلاب آتا ہے تو کتنا پانی آپ کا ضائع ہوتا ہے، سمندروں میں گر جاتا ہے، تباہیاں مچاتا ہے، اور پھر فصلیں اور جو گھر تباہ ہوتے ہیں، املاک تباہ ہوتی ہیں، اور وہ سمندر میں جا کے گر جاتا ہے. اس کو سٹور کرنے کے لیے ہمارے پاس کوئی سسٹم ہی نہیں ہے. اگر جو ڈیم بنے تھے ماضی میں، تربیلا، منگلا وغیرہ، ان کی کیپیسٹی کم ہو چکی ہے، نئے ڈیمز کی بنانے کی ضرورت تھی. پھر دوسری بات یہ ہے کہ انرجی کے دیگر ریسورسز جو تھے ان کو تلاش کرنے کی ضرورت تھی. ہمارے یہاں پر سولر انرجی بھی ہے، ہمارے یہاں ونڈ انرجی بھی ہے، ہمارے یہاں پر کول انرجی بھی ہے، لیکن اس پر کام نہیں ہونے دیا گیا. اگر ہوا بھی ہے تو پھر جیسے آپ کو پتہ ہے سی این جی شروع میں بڑا ایک آفر کیا گیا لوگوں کو کہ جی بڑی سستی ہے، آپ گاڑی کا ایندھن ہے، اس کو آپ استعمال کریں. لیکن پھر جو آفر تھی یہ ایک دم بند ہوئی، اور سی این جی اسٹیشن جو تھے پہلے لگائے گئے پھر بند کیے گئے. یعنی ہمارے یہاں پر جو مافیا اور لوٹ مار کا جو بازار گرم ہوا ہے اس نے پورے ملک کی اکانومی کو تباہ کر کے رکھ دیا. ایسا صاحب آپ نے ذکر بھی کیا کہ 100 کے قریب جو ہیں وہ آئی پی پیز ہیں، اور اس میں بیشتر جو ہیں وہ وہی لوگ ہیں جو اس وقت حکومت میں بھی موجود ہیں. کوئی کسی کا تعلق شریف خاندان سے، کسی کا تعلق جو ہے وہ زرداری خاندان سے. تو وہ لوگ جو بذات خود گورنمنٹ میں موجود ہوں، پھر ہم عوام جو ہے وہ کس سے شکوہ کرے اور کس سے شکایت کرے، اور پھر کن کے ساتھ ہم کہتے ہیں کہ ان آئی پی پیز کے ساتھ مذاکرات حکومت نے کر لیے، تو وہی لوگ گورنمنٹ میں بذات خود موجود ہیں، تو پھر مذاکرات کن کے ساتھ ہوتے ہیں؟ دیکھیں اصل میں انہوں نے آگے فرنٹ مین کمپنیاں جو سمجھے نا، فرنٹ مین رکھا ہوتا ہے. کمپنیز انہوں نے باہر کی رجسٹرڈ کروائی ہوئی ہیں، لیکن حقائق یہی ہیں کہ اس کے پیچھے یہی لوگ سب موجود ہیں. کچھ باہر کی کمپنیاں بھی ہیں، جیسے چائنیز کمپنیاں بھی ہیں، لیکن اصل جو شب خون مار رہے ہیں ہمارا اپنے ہی حکمران اپنی عوام پر مار رہے ہیں، اور پھر ان کو پیمنٹ بھی کرتے ہیں.
اچھا آپ پیمنٹ نہیں کرتے تو آپ کو پتا ہے زرداری دور میں جو بہت زیادہ جو سابقہ دور تھا بہت زیادہ لوڈ شیڈنگ ہوئی تھی, بڑی پلاننگ کے ساتھ یہ سب کچھ ہوا تھا, لوگ چیخ اٹھے, پھر پیمنٹس ہوتی رہیں, اور پھر یہ ہے کہ آپ اگر ہائیڈل پاور کا کوئی پروجیکٹ لگاتے بھی ہیں تو ان سے جان نہیں چھوٹ رہی, کیونکہ ان کے ساتھ آپ نے شرائط ایسی رکھی ہوئی ہیں کہ وہ بجلی پیدا کریں یا نہ کریں آپ نے ان کو پیمنٹ کرنی ہے. مگر ان شرائط کو سن کے نا انسان جو ہے نا سر پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے کہ یہ کن شرائط کے اوپر اور کن لوگوں نے کیا, اور یہ کون لوگ تھے جنہوں نے اس طرح کے معاہدے پاکستانی قوم کے ساتھ کیے. وہ پاکستان کے بھی دشمن ہے, پاکستانی قوم کے بھی دشمن ہے. ابھی تو میں سوچتا ہوں کہ یار یہ سی سی ڈی نے پچھلے دنوں یہ پتا چلا کہ جی خاص طور پر جو معاشی اور اقتصادی جو جرائم ہے اکانومی کے حوالے سے وہ بھی ان کو کیسز دے دیے گئے, اور کچھ لوگوں کو اس لیے بھی انکاؤنٹر میں مار دیا گیا کہ انہوں نے فراڈز کیے تھے. ابھی پچھلے دنوں ایک فیملی کے حوالے سے یہ خبر آئی کہ ان کے جی 2 بہنوئی اور 3 بھائی جو مار دیے گئے, اس پہ سی سی ڈی کا موقف یہ تھا کہ لوگوں کے ساتھ انہوں نے مانیٹری فراڈز کیے ہوئے تھے. تو میں نے کہا کہ وہ 5 لوگوں کو تو آپ نے مار دیا, لیکن یہاں تو آپ کے اوپر حکمران سارے کے سارے یہ مانیٹری کرپشن کے اندر ملوث ہیں, تو یہاں چھوٹے ملزم کو تو آپ نے مار دیا 5 کو پکڑ کر. اور اگر آپ ذرا آپ آنکھ اٹھا کے دیکھیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کے سیاست کے ایوان ہو, آپ کی بیوروکریسی ہو, آپ پولیس کے افسران ہو, آپ کا کوئی بھی ایسا شخص جس کے پاس طاقت اور اختیار ہے, تو آپ کو وہاں سب سے زیادہ اگر کوئی چیز نظر آتی ہے وہ مالی کرپشن ہے. تو وہ تو کھلے عام مالی کرپشن کرتے ہیں, طاقتور ہیں, اور پیغام دیتے ہیں کہ اربوں خربوں کی اگر آپ کرپشن کریں گے تو پھر یہی جو ادارے ہیں آپ کے وہ آپ کو پروٹوکول بھی دیں گے, اب جو اہلکار افسران ہیں آپ کی گاڑی کا دروازہ کھولنے کے لیے آگے پیچھے بھاگیں گے. لیکن اگر آپ کوئی معمولی کرپشن کر لیں گے یا تھوڑی کرپشن کریں گے تو پھر آپ کو انکاؤنٹر میں بھی مارا جا سکتا ہے. تو بہرحال پوائنٹ یہاں یہ ہے کہ آئی پی پیز کا جتنا بھی معاہدہ یا معاہدات جو تھے پاکستان کی حکومت کے ساتھ ہوئے, ان کے اندر بہت بڑے بڑے کک بیکس لیے گئے, بہت بڑی کرپشن ہے. یہ منظر عام پر بھی آ چکی ہے, یہ اب اوپن سیکرٹ ہے, زبان زد عام ہے, لیکن اس لیے کہ ان کو پروٹیکٹ کرنے والے بھی ہمارے حکمران ہیں کیونکہ انہی کے پروجیکٹ ہیں. تو یہ تو کبھی شاید کوئی سسٹم بدلے, کوئی ایسی تبدیلی آئے جس کے نتیجے میں پاکستان اور پاکستان سے محبت رکھنے والے افراد جو ہیں, مخلص لوگ کوئی اقتدار میں آ جائیں تو شاید ان کا احتساب کر سکیں. ویسے ان کی اکاؤنٹیبلٹی ہوتی نظر نہیں آتی. ایسے صاحب مہنگی بجلی جو ہے وہ اس وقت عوام کے لیے وبال جان بنی ہوئی ہے. کیا دنیا میں کہیں بھی کوئی ایسا کوئی سلیب سسٹم ہوتا ہے؟ ہمارے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ سلیب سسٹم بھی متعارف کروا دیا گیا ہے کہ کمرشل صارفین, پھر گھریلو صارفین, پھر اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ اگر آپ 100 یونٹ سے تجاوز کرتے ہیں تو پھر اتنے % آپ کو اوپر بل دینا پڑے گا, یعنی کہ بل ڈبل ہو جائے گا یا یونٹس آپ کے ڈبل ہو جائیں گے. یہ سلیب سسٹم والا کہیں دنیا میں اور بھی ہے یا اس میں صرف ہم ہی پیش ہیں؟ ہم ہی پیش ہیں. اس کی وجہ ہے کہ ہماری جو بیوروکریسی ہے, یعنی بیوروکریسی جو ہے, یعنی بیڈ کریسی جو ہے, اس میں بڑے بڑے سمجھے شاطر قسم کے لوگ موجود ہیں, بڑے بڑے افلاطون, بڑے بڑے آپ سمجھے کہ ارسطو بیٹھے ہوئے ہیں, جو شاید ویسے تو قوم کی خدمت نہیں کر رہے لیکن اس طرح ضرور حکومت کی خدمت کر رہے ہیں کہ وہ ان کو بتاتے ہیں کہ کس طرح عوام کی ننگی پیٹھوں پر تازیانے برسا کر ان کی جیبیں خالی کرنی ہیں, اور بے بسی کے ساتھ انہیں اور مارنا ہے پکڑ کر, اقتصادی طور پر بھی مارنا ہے, معاشی طور پر بھی مارنا ہے, اور اپنے جو لاہو لشکر ہے اس کو پالنا ہے, اور پھر جو آپ کے حویش و اقارب ہیں ان کی سہولت کے لیے کیا کرنا ہے, باہر کے وزٹس کیسے کرنے ہیں, وہاں جائیدادیں کیسے اکٹھی کرنی ہیں. تو یہ سارا کا سارا سلسلہ جو ہے یہ اسی طریقے سے بن رہا ہے, جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک ویشس سرکل ہے جو کہ پاکستان میں بغیر رکے بڑی تیزی سے گردش کر رہا ہے. صحیح. احسن اقبال کی جانب سے ایک سٹیٹمنٹ سامنے آئی, انہوں نے کہا کہ دنیا میں جس کی لاٹھی اس کی بحث کا قانون چل رہا ہے, ہم اپنی لاٹھی کو کمزور نہیں ہونے دیں گے. انہوں نے کہا ہے کہ اگر ہماری لاٹھی مضبوط ہوگی تو ہماری سیاست اور معیشت بھی مضبوط ہوگی. کیا کہیں گے؟ بالکل ٹھیک کہا ہے میرا خیال انہوں نے. اس وقت دنیا کے اندر اوورآل اگر آپ دیکھیں تو جو بھی تصویراتی شکل سب کے سامنے آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ مائٹ از رائٹ والی بات ہے, اور اس کی ابتدا خود امریکہ نے کی ہے. ابھی امریکہ کے جو صدر ہیں, کیونکہ ہم جتنی بھی جمہوریت کی باتیں کرتے ہیں, جتنی بھی ہم کہتے ہیں کہ انسانی حقوق کی باتیں, تو ماضی کے اندر امریکہ اس سے جڑا ہوا تھا. بہت ساری تحریکیں یہیں سے جنم لے رہی تھی ہیومن رائٹس کی, اور پھر UN اگر آپ دیکھیں تو اسی کے تحت پوری دنیا کے اندر ہیومن رائٹس کی بات کی جاتی تھی. پھر کچھ سیٹ لاز تھے جس کے اندر آپ جنگی جرائم کہہ لیں یا آزادی کے حوالے سے, شخصی آزادی کے حوالے سے, قوموں کی آزادی کے حوالے سے ایک پیٹرن چل رہا تھا. اس پیٹرن کے تحت نظام چل رہا تھا, اور کہیں نہ کہیں جب اوپر نیچے بات ہوتی تھی تو پھر ادارہ جاتی جو آپ سمجھیں کہ ایک طریقہ کار تھا, اور پھر وہاں پر ایک
تھوڑا سا اگر آپ دیکھیں نا UNO کی صورتحال، تو اس کے اندر جتنے بھی ممالک ہوں گے وہ ریاست کے تحت اس کے رکن بنے ہوئے تھے، تو ہر ایک کی بات کم از کم چلے مانی نہیں جاتی تھی تو سنی تو ضرور جاتی تھی. لیکن اب تیزی سے امریکہ جو کہ UNO کے پیچھے کھڑا تھا، اس کے جو فنڈز ہیں IMF دیکھ لیں یا UNO دیکھ لیں، تو ان کے چلنے کے لیے بہت بڑی جو فنڈنگ ہے وہ امریکہ کی طرف سے آ رہی تھی. تو ٹرمپ نے جب سے یہ اعلان کیا، بلکہ اس اعلان سے قبل ہی دنیا کو جس طرح امریکہ نے اپنے مقاصد کے لیے استعمال کیا UNO کو، اور پھر جہاں اس کا دل چاہا اس نے نہ اپنی ملک کی کانگریس کو دیکھا، نہ اس نے اسے اقوام متحدہ کو دیکھا، اور مختلف ممالک کے اندر اس نے جارحیت کی، جیسے آپ کے سامنے افغانستان ہے، عراق ہے، اس کے علاوہ لیبیا کے اندر جو کچھ کیا، اور باقی جگہوں پر جہاں پہ بھی اس کا دل چاہا اس نے حملے کیے. تو اس نے درخور اتنا نہیں سمجھا کسی بھی بین الاقوامی قانون کو، اور اس نے وہ کاروائیاں کی، اور اس نے یہ ایک پیٹرن سیٹ کیا کہ مائٹ از رائٹ، کہ وہ طاقتور ملک ہے، وہ جو چاہے گا سپر پاور ہے، اس کو یہ اختیار حاصل ہے. اچھا، ماضی میں اگر چلے جائیں تو پھر بھی کہیں نہ کہیں امریکہ کے اندر شخصی آزادیاں اور پھر نیشنل آزادیاں اگر آپ کہہ لیں تو وہ موجود تھیں، اور آمریت کی بات ہوتی تھی، اس کے خلاف بھی باتیں ہوتی تھی، پھر جمہوریت کی بات بھی ہوتی تھی، اور پوری دنیا میں اس حوالے سے ایک فلسفہ تھا جو ڈسکس کیا جاتا تھا، ایک پیٹرن تھا جس کے اوپر بات کی جاتی تھی. دنیا کے ممالک جہاں پر بھی کوئی جنگ و جدل ہوتی تھی، کوئی فساد برپا ہوتا تھا، تو پھر انہی چارٹرز کے حوالے دیے جاتے تھے، UN چارٹر کا حوالہ دیا جاتا تھا، انسانی حقوق کی باتیں کی جاتی تھی. لیکن یکسر تبدیلی آئی جب ٹرمپ صاحب آئے ہیں، اور ریسنٹلی جو ان کا جو ایک بیان آیا، اس نے تو میرا خیال ہے سارا کچھ جو ہے وہ تشت ازبام کر دیا. انہوں نے صاحب کہا کہ میں کسی کی نہیں مانتا، میں اگر مانتا ہوں تو اپنی ہی مانتا ہوں، ٹھیک ہے نا، اگر میری اپنی اخلاقیات ہے جو مجھے روک لے، میں کسی قانون کا پابند نہیں ہوں. انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ UNO کو نہیں پسند کرتے، سلامتی کونسل انہیں پسند نہیں ہے. پھر آپ نے دیکھا کہ امریکہ ان کی بہت ساری باڈیز کے اندر سے نکل بھی گیا. سلامتی کونسل میں تو پہلے ویسے بھی ان کے پاس ویٹو کا حق تھا، لیکن انہوں نے اب جو نیا ایک سلسلہ شروع کیا ہے، جس کے اندر جہاں ان کا دل چاہتا ہے وہ حملہ کر دیتے ہیں، جہاں وہ چاہتے ہیں جیسا چاہتے ہیں ویسا کر لیتے ہیں. اس میں امریکہ نے یہ جو بورڈ آف پیس بنایا ہے، اس کی جو کمپوزیشن سامنے آئی ہے، اس نے یہ بتایا ہے کہ دنیا اب دوبارہ سے ایک سمجھیں کہ کلونیل دور میں دوبارہ سے جا رہی ہے. اس کی شکل بدلی ہے تھوڑی سی، اور کلونیل دور اس میں ہے کہ جو طاقتور لوگ ہیں، طاقتور ریاستیں ہیں، انہیں دنیا پر حکمرانی کا جو ہے حق حاصل ہے. باقی ساری ان کی کالونیز ہیں، وہ جیسے چاہیں گے ویسے کریں گے. الفاظ کا صرف گورکھ دھندا ہے، باقی یہ بورڈ آف پیس کوئی نہیں ہے، بلکہ یہ کلونیل پاور سٹرکچر جو ہے وہ دوبارہ سے بنایا جا رہا ہے. وہ اس طرح کہ ایک تو یہ جو بورڈ آف پیس ہے، اس کے اگر آپ دیکھیں تو چیئرمین یا ہیڈ جو ہیں وہ ٹرمپ ہیں، اور ٹرمپ ایک شخصیت کے طور پر اس کے ہیڈ ہیں. یہ نہیں کہ امریکہ ان کا ہیڈ ہے، کہ ٹرمپ اگر دنیا میں نہیں رہتے تو کون ہوگا، اس کا کوئی فیصلہ نہیں. وہ ایک شخصیت ہے کہ ٹرمپ کا دل چاہتا ہے. پھر اس کے اندر یہ ہے کہ جو بھی لوگ اس میں شامل ہوں گے، یعنی ریاستیں شامل ہوں گی، وہ $1 بلین کی جو ہے سرمایہ کاری کریں گی. تو جو نہیں کرے گا وہ 3 سال تک نہیں رہ سکے گا اور وہ فارغ ہو جائے گا. اچھا، تب بھی یہ کنٹرول وہ کریں گے جو پاورفل دنیا کے ملک ہیں، یعنی جس کے پاس پیسہ ہوگا اس کو یہ رائٹ ہے. یہ اگر آپ سمجھیں تو دوسری جنگ عظیم سے پہلے کے حالات جو تھے، لیگ آف نیشن جو تھی، وہ اسی طرح کے حالات تھے. تو مائٹ از رائٹ یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس طاقت ہے، اگر آپ کے پاس دولت ہے، تو آپ کو تمام حقوق حاصل ہیں. ابھی اگر آپ دیکھیں غزہ کے اندر تو جو کچھ ہوا ہے، اب غزہ کے اندر جتنی تباہی آئی ہے وہ عام لوگوں کی، بچوں کی، عورتوں کی، ان کو قتل کیا گیا ہے. اور مزے کی بات ہے کہ جو قاتل ہیں وہی اس میں مین سٹیک ہولڈرز ہیں. صحیح. اور طاقتور کو کوئی نہیں پوچھ رہا. مثلا نیتن یاہو اس کے اندر ہے، جنگی جرائم اس نے کیے ہوئے ہیں، باقاعدہ طور پر ڈکلیئر جنگی جرائم اس نے کیے ہیں نا، تو اس کو مزید مضبوط کیا جا رہا ہے. طاقت جس کے پاس ہوگی اس کو مضبوط کیا جائے گا. اور اس میں بہت سارے ممالک کو انوائٹ بھی کیا گیا، اور زیادہ تر اسلامی ممالک نے اس کے اوپر نوٹ بھی دے دیے، چلے بھی گئے، انہوں نے سائن بھی کر دیا. چونکہ آپ نے کہا کہ مائٹ از رائٹ جو ہے وہ اس وقت مائٹ از رائٹ کا قانون چل رہا ہے. حسن صاحب، کیا جو پاور میں ہوتا ہے اس کی کوئی اخلاقیات نہیں ہوتی؟ کیا اس کی کوئی لوجک نہیں ہوتی؟ ہوتی ہے نا. تو یہ اقوام متحدہ میں تو یہی چیزیں ڈسکس ہوتی ہیں. اقوام متحدہ بنی اسی لیے تھی. لیکن میں اب یہ کہہ رہا ہوں کہ جو ایک ٹرانزیشنل پیریڈ آ گیا ہے یا دنیا ٹرن کر رہی ہے، وہ یہ نہیں ہے کہ پاکستان کے اندر آپ کو نظر آتا ہے یہاں بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی فسطائیت ہے، جی بڑا گھٹن ہے، جی بڑا جبر ہے. تو یہ دنیا، یہ جو جبر ہے نا، یہ ایک ٹرینڈ کے طور پر گلوب پہ بھی نظر آ رہا ہے. گلوب پہ نظر آ رہا ہے کہ نیتن یاہو نے اتنی تباہی مچائی، سارا کچھ کیا، لیکن آج وہ دیکھیں اس بورڈ آف پیس میں بیٹھا ہوا ہے، اس کا ممبر ہے جہاں اس نے خود ہی قتل عام کیا، اور وہ پیس کے طور پر سامنے آ رہا ہے. یعنی جنگی جرائم کرنے کے بعد قاتل جو ہے وہ خود ہی مظلوم بنا ہوا ہے، اور یا خود ہی وہ انصاف پہ مبنی کام کرنے کا دعویٰ کر رہا ہے.
تو یہ جو ہے یہ اس کا مطلب صرف اس لیے یہ ہو رہا ہے کہ مائٹ از رائٹ. مثلا جس کے پاس طاقت ہے وہ جس طرح کے مرضی الفاظ جو ہیں ان کے مفہوم کو بدل دے, وہ فسطائیت کو امن کہہ دے, وہ جنگ و جدل کو امن کہہ دے, وہ قتل و غارت گری کو پیس کہہ دے, یہ اس کا حق ہے کیونکہ اس کے پاس طاقت ہے. تو یہ دنیا کے اندر جو ملٹری پاور کے ساتھ جو طاقت کی زبان بولی جا رہی ہے, اور جیسے امریکہ جب دل چاہتا ہے ونزویلا کے اندر جو کچھ اس نے کیا, اسی طرح پھر اب وہ ایران کو دھمکیاں دے رہا ہے, تو ایران کی بھی صورتحال آپ کے سامنے ہے. تو یہ جو ایک ٹرینڈ آیا ہے یہ دنیا کو جنگ و جدل کی طرف بیسیکلی لے گیا ہے, کیونکہ جب آپ اس طرح آ جاتے ہیں تو پھر آپ نا انصافی پر مبنی فیصلے کرتے ہیں, آپ ظلم کرتے ہیں, اس طاقت کی بنیاد پر اسے انصاف کا نام دیتے ہیں. اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ فساد نہ کرو تو یہ کہتے ہیں ہم کوئی فساد تو کر رہے ہیں, ہم تو امن قائم کر رہے ہیں. تو بیسیکلی یہ فساد برپا کرتے ہیں. اور جب ملٹری مائٹ کے ساتھ اس طرح فیصلے کیے جاتے ہیں, قوموں کی حق تلفی نا انصافیاں کی جاتی ہیں, اور پھر اپنا لایا ہوا پیس اس کو قائم کرنی, یعنی ایک ظلم, جبر, استحصال, یہ قوموں کا استحصال ہوتا ہے نا. اب یہ استحصال کر رہے ہیں نا, اور آگے چل کر اگر یہ مضبوط پاورفل ہو جاتا ہے تو باقاعدہ طور پر یہ یو این او کے خلاف ایک باڈی تیار ہو گئی ہے. صحیح. یہ بیسیکلی جو سپر پاور ہے اسے تو پھر ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے, جو کہ جنگ جو ہے وہ تو بڑی خطرناک ہوتی ہے. ابھی سیکنڈ ورلڈ وار کی ہم بات بھی کر رہے تھے کہ دوسری جنگ عظیم میں جو ہے جیسا 10 کروڑ بندہ مر گیا تھا. تو جنگ تو حل بھی نہیں ہے, اور وہ اتنی خطرناک ہوتی ہے. پھر وہ ملک جو طاقت میں ہو, جو پاور میں ہو, اگر اس کی کوئی لاجک نہیں ہے, اس کی کوئی اخلاقیات نہیں ہے, اس کا جب دل چاہتا ہے وہ ونیزویلا کے اوپر حملہ کر کے کہتا ہے کہ جی اس کا تو میں اس کے اوپر قابض ہوں, پھر وہ گرین لینڈ کی بات کرتا ہے. مطلب اگر وہ سپر پاور میں ہے یا پاور میں ہے تو پھر وہ جب چاہے جیسے چاہے جس ملک کے اوپر چاہے وہ قابض ہو سکتا ہے. اخلاقیات اصل میں ان کی اس لیے نہیں ہوتی کیونکہ یہ جو چیزیں جو آپ کہہ رہی ہیں کہ سپر پاور کی ذمہ داری ہے, یہ ہم لوگ شاید جو کمزور لوگ ہوتے ہیں, کمزور قومیں ہوتی ہیں, وہ اخلاقیات کا سبق انہیں بتانے کی کوشش کرتی ہیں. لیکن جو ایک مروجہ رول نظر آتا ہے کہ جیسے جیسے طاقت آتی ہے وہ انسان کو کرپٹ کرتی ہے, اور وہ اس طرح نہیں سوچ رہے ہوتے. وہ تو یہ سوچ رہے ہیں جب آپ بہت زیادہ پاورفل ہو جاتے ہیں تو پھر باقی کمزور ممالک یا کمزور لوگ ان کو کیڑے مکوڑوں کی طرح نظر آتے ہیں. وہ ان کو مار کر اس میں تو میرا خیال ہے بہت سارے جو بڑے بڑے طاقتور لوگ انجوائے کرتے ہیں. اصل میں ان کو اس جنگ سے نقصان نہیں پہنچ رہا ہوتا, وہ محفوظ پناہ گاؤں میں ہوتے ہیں. ان کے آرڈر کے اوپر ان کی ملٹریز جو ہوتی ہیں وہ جا کے پوری دنیا میں قتل عام کرتی ہیں, بازار گرم کرتی ہیں, بارود پھینکتی ہے. جیسے اب غزہ کے اندر میں پڑھ رہا تھا کہ ہزاروں ٹن جو ہے بارود جو ہے وہاں پر پھینکا گیا ہے, اور کئی ایٹمو بموں کے بغیر کے برابر انہوں نے وہاں پر بارود پھینکا ہے. تو لیکن وہاں اگر آپ تعداد دیکھ لیں تو کتنے لوگ تھے, 30-40 ہزار لوگ جو ہیں جن کے اوپر اس طرح بمبارمنٹ کر کر پھر ویسے تو ہلاکتیں میرا خیال ہے آپ کہتے ہیں 2-3 لاکھ ہو گئی ہیں, 30-40 لاکھ لوگوں کی میں بات کر رہا ہوں. تو 30-40 لوگوں کے اوپر آپ نے کئی ایٹموں کا جو ہے اس کے مطابق جو بارود پھینک دیا. پھر وہاں پر جو ابھی جو آیا کہ جو آپ نے ریسٹور کرنا ہے غزہ کو اس حوالے سے کہ اتنے ٹن 90 ملین ٹن غالباً انہوں نے وہاں پر جو ملبہ ہے وہ ہے, پھر وہاں بچوں کی لاشیں ہیں, عورتیں ہیں, اور وہ سلسلہ ابھی بھی جاری ہے. تو جو جارے ہوتا ہے, جو طاقت میں ایبسولوٹ پاور میں آتا ہے, اس کو شاید چونکہ وہ تکلیف اس کو لگتی ہے کہ اس سے نہیں پہنچے گی, اس کے آگے ملٹریز کھڑی ہیں, اور چونکہ کمانڈ پیچھے کچھ لوگ کر رہے ہوتے ہیں. تو وہ جو کچھ لوگ ہوتے ہیں, کچھ اذہان ہوتے ہیں, اگر دنیا کے اس وقت اس کی دولت کے ارتکاز دیکھ لیں تو وہ چند ہاتھوں میں ہوگا, کوئی چند سو لوگ ہوں گے جو اوپر ٹاپ پہ ہیں. اسی طرح ویپنری اور ہر چیز ان کے کنٹرول میں ہوتی ہے. تو یہ اخلاقیات کی باتیں کہ ہمیں تو پتہ چل رہا ہے کہ ایسا ہو, تو بعد میں ان کو بھی اس کا کیونکہ قدرت نے اپنا نظام ٹھیک کرنا ہوتا ہے, یہ بھی اس میں پھنستے ہیں. لیکن اس ویشیس سرکل کو سٹارٹ کرتے ہوئے یہ سوچتے نہیں. تو ابھی اس وقت مائٹ از رائٹ والا جو قانون ہے وہ پوری دنیا پہ لاگو ہے, اور بڑی قومیں, طاقتور قومیں وہ کٹھی ہو رہی ہیں. بورڈ آف پیس نہیں ہے, یہ آپ سمجھیں کہ بورڈ آف کرائم ہے, یا بورڈ آف وار کرائمز جو ہے نا, کرمنل جو ہیں, یہ ان کا بورڈ ہے. یہ آپ ذہن میں رکھیے گا, بورڈ آف وار کرمنلز ہوں گے سارے کے سارے جو بھی اس میں شامل ہوگا. اور اگر اس کے مطابق انہوں نے ایکٹ کیا جو کہ ٹرمپ چاہتا ہے, جس طرح کی, کیونکہ یہ صرف محدود نہیں رہا غزہ تک, یہ پوری دنیا میں آگے اس کو پیرلل لا رہے ہیں. تو بہرحال اگر اس ایکٹ میں آپ شامل ہوں گے اور پھر شامل ہو کر اس کے مطابق کام کریں گے تو ڈیفینیٹلی یہ سب کچھ ہوگا. تو وہاں پر یہ نظر آ رہا ہے کہ دنیا جو ہے اگر آپ نے اس کے اندر اپنا سروائیول کرنا ہے تو پھر آپ کو خود جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں کہ سروائیول فار دا فٹسٹ, آپ نے سنا ہوگا ایک جملہ
کہ آپ کو پھر اپنے آپ کو فٹ رکھنا ہوگا, اپنے آپ کو آرمڈ پوری طرح رکھنا ہوگا, دفاعی نقطہ نظر سے آپ کو طاقتور رکھنا ہوگا, تبھی آپ کی ان طاقتور ملکوں میں چلے گی. کیونکہ آپ طاقتور ملکوں کی یعنی مائٹ از رائٹ کی اگر اس طاقت میں رہنا چاہتے ہیں, اپنا وجود برقرار رکھنا چاہتے ہیں, تو پھر آپ کو خود بھی طاقتور ہونا پڑے گا. ایسے صاحب چونکہ آپ بھی کہہ رہے تھے کہ اس وقت جو قاتل ہے وہی جو ہے وہ بڑا مظلوم بنا ہے اور منصف بھی وہ خود ہے, تو جو لوگ اس قاتل کے ساتھ شامل ہو رہے ہیں ان کے بارے میں کیا کہیں گے؟ جو کہ آپ بورڈ آف پیس کی بھی ہم میں نے بات کہا کر جی رہے ہیں. بورڈ آف پیس نہیں ہے, یہ بورڈ آف وار کرائم ہے. صحیح. ٹھیک تو ہے, اس بورڈ آف پیس میں پاکستان کی شمولیت چونکہ اس کے اوپر بھی اس کو بھی بڑا جو ہے وہ کرٹیسائز کیا جا رہا ہے عوامی حلقوں میں بھی, پھر اپوزیشن کی جانب سے بھی. اس بورڈ آف پیس میں پاکستان کی شمولیت اور پھر کیا جو پالیسی امریکہ کے حوالے سے پاکستان نے اختیار کی ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ حقیقی معنوں میں یہ بہتر پالیسی ہے اور اس کا فیڈ بیک کیا رہے گا؟ دیکھیں اس کے مختلف پہلو ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ بورڈ آف پیس میں بھی آپ شامل ہوئے ہیں, تب تک تو آپ کی ابھی بچت رہے گی جب تک کہ آپ اگر ایسا ایکٹ کرنا پڑتا ہے اور وہ وہاں پر آپ کو مجبور کیا جاتا ہے کہ جناب آپ غزہ کے اندر غیر مسلح کریں حماس کو, فلسطینیوں کو, کیونکہ ان کی طرف سے تو بیانات آ رہے ہیں کہ کسی مسلم مالک نے ہمارا ساتھ تو نہیں دیا اور ہم پر اتنا ظلم ہے اور مزید کرنا چاہتے ہیں آپ. تو اگر تو اس طرح کے کوئی احکامات آتے ہیں تو پاکستان کے پاس اب بھی موقع ہے کہ وہ اسے پورا نہ کرے اور ہٹ جائے, اس سے علیحدہ ہو جائے. صحیح. لیکن میرا خیال ہے کہ ان کے اس بورڈ آف پیس میں جانے کے بھی کچھ وجوہات ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اس وقت امریکہ کو ناخوش کرنا اس طرح ہی ہے کہ اپنے اوپر کوئی عذاب مسلط کر لینا, جو یہاں میرا خیال ہے سوچ ہے. اور پاکستان نے ہمیشہ یہی کیا ہے کہ امریکہ کو فوری طور پر خوش کرنے والے اقدامات کیے ہیں. ماضی بھی سارا دیکھ لیں, وہ آپ افغان وار دیکھ لیں, اب آپ مشرف دور دیکھ لیں اور یہ والا دور دیکھ لیں, اس میں امریکہ بہادر کی خوشنودی فوری طور پر لے لی جاتی ہے تاکہ اس کے ریت سے بچا جا سکے, یعنی اس میں سے یہ ٹائم تھوڑا سا گین کرتے ہیں. اور اس میں ایک دوسری اہم بات یہ ہے کہ اس میں اب دیکھیں انڈیا شامل نہیں ہوا. انڈیا اس لیے شامل نہیں ہوا کہ انڈیا کی وجوہات سامنے آ گئی ہیں. انڈیا نے ایک تو کہا کہ جی ہماری نمائندگی وہاں پر پہلے ہی اسرائیل کر رہا ہے. صحیح. وہاں پر انڈیا نے صاف کہا جی اسرائیل ہماری نمائندگی کر رہا ہے. دوسری بات ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم نے اس میں شمولیت اختیار کر لی تو کشمیر کے معاملے کے اوپر پاکستان کے ساتھ ہمارا جو کیس ہے وہ کمزور ہو جائے گا. صحیح. ٹھیک ہے, تو وہ اس لحاظ سے اس میں شامل نہیں ہونا چاہ رہے. اور جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے تو میں نے آپ سے پھر کہا کہ اگر وہ اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں اور پاکستان کی جو قیادت ہے اس میں نوٹ دیتی ہے اور ساتھ شامل ہو جاتی ہے تو پھر ڈیفینیٹلی اس کے اثرات پاکستان پر کوئی زیادہ اچھے نہیں ہوں گے. عوامی سطح پر بھی اس وقت آپ دیکھیں کہ پوری ملک گیر سطح پر ایک احتجاج یا غصے کا ایک بالکل ہے صورتحال ہمیں نظر آتی ہے. لیکن فی الحال پاکستان کی قیادت کی طرف سے یہ بات بار بار کی جا رہی ہے کہ ہم جو ہے جو امن منصوبے کی جب بات ہو رہی تھی تو اس وقت جو نکات سامنے آ رہے تھے اور اس پیس بورڈ کے حوالے سے بھی تو وہ تقریباً ایک جیسے تھے. اس میں بھی تو یہ کہا جا رہا تھا کہ ٹارگٹ جو ہے وہ غزہ کے لوگ ہی ہوں گے, حماس کو غیر مسلح کرنا اور اس طرح کے. تو پھر اس میں اس کی شیورٹی کیسے ملے گی کہ پاکستان چونکہ اب اس میں سائن تو کر چکا ہے, اس بورڈ آف پیس میں شمولیت اختیار کر چکا ہے, اس کے اوپر اس کا ایک ایگریمنٹ بھی ہو گیا, لیکن پھر اس کی شورٹی کیا ہے کہ کیا اس میں کوئی شرائط عائد کر دی گئی؟ شرائط تو آ چکی ہیں ساری, سب کے سامنے آ چکی ہیں. تو اس میں یہ شرط ہوگی کہ آپ جو ہیں وہ جو غزہ کے لوگ ہیں یا حماس ہے ان کے حوالے سے کوئی ایسی دیکھیں انہوں نے تو بالکل نہیں کہا کہ جناب آپ آئیں گے تو آپ یہ جب ہم آپریشن کا کہیں گے آپ کو, کیونکہ ظاہری بات ہے اس کے اندر جو فورسز ہماری جائیں گی ان کا کوئی کردار نہیں ہوگا, یہ حکم کی پابند ہوگی. صحیح. تو ہمارے یہاں پر ایسی تو کوئی چیز سامنے نہیں آئی, نہ وہ جو بھی پرائم منسٹر صاحب واپس آئے ہیں تو ان سے سوالات بھی کیے گئے, اس حوالے سے تو کوئی زیادہ واضح کھل کے انہوں نے نہیں بات بتائی کہ اگر وہ ہمیں کہیں گے کہ ہماری فورسز اس میں ان آرمڈ کرنے میں حماس کو یا لبنان کے اندر وہ کوئی کارروائی کرتے ہیں یا ساتھ شام میں کوئی کارروائی کرتے ہیں پیس کا نام لے کر, یہ بیسیکلی پیس نہیں ہے, یہ بیسیکلی غدر ہے, یہ بیسیکلی ظلم و ستم کا ایک نیا بازار ہے جو انہوں نے گرم کرنا ہے وہاں پر, کلونین پاورز نے کرنا ہے. تو ابھی ہمارے یہاں پر تو واضح طور پر نہیں ہے کہ ایسی کوئی ڈیل ہم نے کی ہے یا ہمارا ایسا کوئی موقف انہوں نے مان لیا ہے کہ ہم اس طرح کی کسی چیز میں شامل نہیں ہوں گے. ابھی تو یہ ہے کہ ہم وہاں جا کے شامل ہو گئے ہیں, مائٹ از رائٹ ہے. بہرحال اگر اس طرح کچھ ہوتا ہے اور پاکستان اس پہ پیچھے نہیں ہٹتا, مثلا اس وقت تو ٹھیک ہے کہ اس وقت آپ امریکہ کے ساتھ قریب ہے تو انڈیا کو اس نے دور کیا ہوا ہے, انڈیا والے اس وقت پریشان نظر آتے ہیں. اور اگر شہباز شریف صاحب کوئی کان میں بات کرتے ہیں ٹرمپ کی تو انڈیا کو یقیناً تکلیف ہوتی ہے. لیکن بہرحال اس سے آگے جب چیزیں چلیں گی, پاکستان کی جو اصل جو پاکستان سے وہ کام لینا چاہتے ہیں اگر وہ کریں گے تو اس سے
ڈیفینیٹلی پاکستان کیا پوری مسلم امہ کا جو مفاد ہے اس کو نقصان پہنچے گا. تو سوال یہاں یہی پیدا ہوتا ہے کہ مائٹ از رائٹ تو ٹھیک ہے, اور دوسری بات ہے کہ یہ دنیا کے اندر یو این او کے برابر ایک پیرلل نظام کھڑا کیا جا رہا ہے, تو کیا ہم یو این او کو چھوڑ رہے ہیں؟ ہم کیا کرنا چاہتے ہیں؟ یہی باتیں ہیں جو ہمیں پارلیمنٹ میں ڈسکس کرنی چاہیے تھی, یہاں کی قیادت کو بتانا چاہیے تھا کہ کیا ایشوز ہیں. ہمارے یہاں پر بھی جو فیصلے ہو رہے ہیں اس وقت چند کمروں میں ہو رہے ہیں, یعنی ایک کمرے میں کچھ لوگ بیٹھتے ہیں اور ایک فیصلہ کر لیتے ہیں. قوم اس سے بالکل لابلد ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ قوم شاید کوئی جاہل ہے, انہیں پتہ کچھ نہیں ہے, حالانکہ قوم بڑی ذہین ہے, انہیں سب کچھ پتہ ہے. ان سے چھپا کر اگر آپ کام کریں گے تو اس کا ایک آپ کو ڈیفینیٹلی ایک ریئیکشن کا بھی سامنا کرنا پڑے گا. وہ کم ہوتا ہے, وہ بہت زیادہ ہوتا ہے, یہ تو آنے والا وقت بتائے گا. لیکن بات یہاں صورتحال یہ ہے کہ مائٹ از رائٹ والی ایک پاور جو ہے آ گئی ہے. پاکستان اس کے اندر سے بیل آؤٹ ہونا چاہتا ہے یا کچھ ٹائم گین کرنا چاہتا ہے تاکہ فوری طور پر اس کو اس وقت کی صورتحال, کیونکہ موجودہ قیادت جو ہے نا وہ ڈیفینیٹلی اقتصادی اور معاشی حالات کو نبرد آزمات ہوئی ہے, لیکن اس میں کامیابی سے اس کو ریزالو نہیں کر سکی. ایسا صاحب ایران جو ہے وہ اپنے جنگی محاذ پہ ڈٹا ہوا ہے. آج بھی سٹیٹمنٹ ہم نے آئی کہ کسی قسم کی جو فوجی جارحیت ہے ہم اس کا منہ توڑ جواب دیں گے. کیا کہیں گے آپ ایران کے حوالے سے؟ دیکھیں بالکل اس وقت مڈل ایسٹ کے اوپر سائے جو ہیں بڑی تیزی سے بڑھ رہے ہیں جنگ کے, اور یہ ناگزیر نظر آ رہی ہے. تھوڑا سا لل آیا تھا پیچھے جب اس نے ٹرمپ نے کہا تھا کہ جناب فی الحال ہم یہ نہیں کر رہے یہاں پر کوئی اٹیک اٹوک, لیکن ظاہری بات ہے جنگ ہے, یہ ایک پالیسی کا حصہ بھی ہوتا ہے. کئی ممالک کے اوپر انہوں نے بالکل اعتماد میں لے کر پھر دوبارہ حملہ کر دیا تھا. وہاں پر جو ایکٹیویٹیز اس وقت ہو رہی ہیں, اگرچہ سعودی عرب نے بڑا واضح طور پر کہا ہے, پاکستان نے بھی کہا ہے کہ ہم اپنی ایئر سپیس استعمال نہیں ہونے دیں گے. سعودی عرب نے تو اس معاہدے میں بھی شرکت کرنے سے ابھی تک انکار کیا ہوا ہے کہ پہلے فلسطین کا معاملہ جو ہے اس کو کریں واضح طور پر, پھر ہم آئیں گے. لیکن ایران کے معاملے کے اندر جو امریکہ ہے وہ بڑی تیزی سے جو پالیسی اپنا رہا ہے, اس میں آپ یہ دیکھو یہ بورڈ آف پیس جو ہے یہ ایک ایسی قوت وہاں بن رہی ہے مڈل ایسٹ کے اندر. یہ پہلی بات ہے کہ آپ اس کو سمجھیں کہ پاور جو ہے وہ شفٹ ہو رہی ہے, اور اگر کل کو مجھے یہ لگتا ہے کہ پاور شفٹ اس طرح ہو رہی ہے کہ جیسے آٹومن امپائر ختم ہو کر پھر آپ کو برٹن امپائر نظر آئی, اسی طرح شاید امریکہ کے ٹوٹنے کا عمل بھی شروع ہونے والا ہے. اور وہاں بڑے طریقے سے امریکنز پاور جو ہے وہ شفٹ کی جا رہی ہے مڈل ایسٹ کے اندر اس انداز میں کہ اسرائیل کے کنٹرول میں یہ فیوچر میں آ جائے. یعنی فیوچر کے اندر یہ جو پیس آپ کو نظر آ رہا ہے بورڈ آف پیس, اس کی کسی بھی لمحے یہ قیادت نیتن یاہو کے ہاتھ میں بھی آ سکتی ہے اگر آپ وہاں پر ہیں. تو یہ مجھے لگتا ہے کہ ابھی یہ ایک ابتدائی مرحلہ شروع ہو گیا ہے کہ امریکہ فیوچر میں شاید, کیونکہ امریکہ کے اندر جو صورتحال آپ کے سامنے ہے کہ مائٹ از رائٹ کے تحت وہاں پر ابھی پچھلے چند دنوں کے اندر جو ہلاکتیں ہوئی ہیں, ان کی جو فیڈرل فورسز ہیں انہوں نے کچھ سٹیٹس میں جا کر الیگل امیگرینٹس کا نام لے کر وہاں ان کے لوگوں کو, اپنے لوگوں کو گولیاں ماری ہیں. اس وقت پورے امریکہ, نیو یارک سمیت بڑے بڑے مظاہرے شروع ہو گئے ہیں اس پالیسی کے خلاف جو کہ ٹرمپ اپنے ہی ملک میں کر رہے ہیں. تو ایک نفرت کا سما امریکہ کے اندر خود ابھر رہا ہے, اور یہ مجھے لگتا ہے کہ ایک پلاننگ کا طریقہ ہے. میں آپ سے اکثر کہتا ہوں کہ جو گریٹر اسرائیل ہے یہ پلاننگ ہے شاید آپ کی سہولت کی کہ آئندہ دنیا کا جو ورلڈ آرڈر ہے جسے ہم سمجھتے ہیں کہ امریکہ لیڈ کر رہا ہے وہ اسرائیل کی طرف لے جایا جائے گا. اس ورلڈ آرڈر کو جو لیڈ کرے گا, نیتن یاہو کرے یا ان کے آنے والی کوئی لیڈرشپ کرے, اس کی ابتدائی جو سمجھیں کہ طریقہ کار ہے یا ابتدائی جو عمارت ہے وہ کھڑی کر دی گئی ہے, اور یہ یہیں پہ پیس رہے گا بورڈ پیس جو ہے بورڈ آف پیس. اور پھر ٹرمپ ظاہری بات ہے کہ 100 سال کے تو نہیں لکھوا کے آئے ہوئے نا, جو اس عمر کے جس حصے میں کہیں جا سکتے ہیں. تو آپ اس میں امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ انہوں نے یہ کہیں نہیں لکھا کہ اگر میں چلا جاؤں گا تو میرے بعد امریکن جو پریزیڈنٹ نیکسٹ آئے گا وہ ہوگا, بلکہ انہوں نے کہا جی ٹرمپ یہ چیئرمین ہے, وہی ساری طاقت ہے, وہ جو چاہے گا وہ کرے گا. اور اگر وہ ہٹتا ہے اور اس کے بعد وہاں پر بڑی آسانی سے جو صورتحال ہم دیکھ رہے ہیں, اگر اسرائیل بننا چاہے اس کا تو بڑی آسانی سے بن جائے گا. صحیح. پروگرام کے آخری حصے کی جانب بڑھے ہیں. حسن صاحب, مذہبی امور کمیٹی جو ہے اس کی جانب سے کہا گیا ہے کہ روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو ہے وہ پاکستانی عوام کی جانب سے حاضری کے لیے انہوں نے کہا کہ پارلیمانی وقت جو ہے وہ سرکاری خرچ پر بھجوایا جائے. سادگی پر مر جانے کو دل چاہتا ہے. پوری قوم کا ایک ایک آدمی جو ہے یا ایک عام پاکستانی وہ 10 سے 15 لاکھ روپے میں عمرہ کر رہا ہے. رائٹ. یعنی مہنگا ترین عمرہ, مہنگی ترین جو ہے حج کی سعادت. اور یہ جو ٹیکسوں کی ماری ہوئی یہ جو بھوکی ننگی قوم ہے, اس کے جو سیاستدان ہیں یا اس کے جو سمجھے ریپریزنٹیٹیو ہے پارلیمنٹ کے اندر, وہ حاضری دیں گے پوری قوم کی طرف سے.
شرمناک یہ بات ہے کہ قوم کا پیسہ لوٹنے کے لیے مذہبی فریضے بھی جو ہیں اس کو بھی یہ نہیں چھوڑتے. یہاں پر تو ان کو چاہیے تھا کہ ہم اپنی جیب سے پیسہ خرچ کر کے جائیں گے جناب, اور جانا بھی ان کو چاہیے. تو بہت ہی شرمناک ہے کہ اس طرح کا کوئی لا جو ہے آپ پاس کرواتے ہیں یا اس طرح کی کوئی پرمیشن اسمبلی سے لیتے ہیں. ایسے صاحب اہل خانہ سمیت جانے کی تجاویز بھی. جی میں نے وہی کہا نا, قوم کا پیسہ ہے, وہ کیا کہتے ہیں کہ وہ دل بے رحم, مال مفت دل بے رحم, یہ والی صورت ہے. مال مفت دل بے رحم. بہت شکریہ احسن ضیاء صاحب آپ کا. ناظرین آپ کا پروگرام دیکھنے کا بے حد شکریہ. فی الوقت مجھے اور احسن ضیاء صاحب کو دے جا. کل پھر ملاقات ہوگی, سیم چینل سیم ٹائم. اللہ نے کے مان.